इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दीनी व फ़िक़ही मसाइल के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम उन सवालात पर बात करेंगे जो आप पिछले कुछ अरसे में ईमेल के ज़रिए हमें भिजवाते रहे। हमारे इस प्रोग्राम में डिस्कशन के दो तरीक़ बिलुमूम हमने इख्तियार किए हैं। एक, उन सवालात पर बात करना जो आपकी तरफ से मौसूल होते हैं, और दूसरे किसी मुअय्यन मौजू को लेकर उस पर कुरान हदीस की रूह से सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके खुलफ़ा के इरशादात की रोशनी में उस पर बात करना। गुज़श्ता कुछ अरसे से आपकी तरफ से मौसूल होने वाले सवालात चूँकि उतने तवातुर से शामिल नहीं किए जा सके, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आइंदा दो प्रोग्रामों में हम आपके जो सवालात हमारे पास अमानत मौजूद हैं उन पर गुफ्तगू करें। आज के इस प्रोग्राम में भी मुतफ़र्रक़ नौइयत के सवालात होंगे जिस पर हमारे उलमाए किराम गुफ्तगू फरमाएँगे। और आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना ज़हीर अहमद ख़ान साहब और मुकर्रम मोहतरम हाफ़िज़ एजाज़ अहमद साहब। इस्लामी तालीमात में जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं उनमें एक रुकन ज़कात भी है। ज़कात के मुतालिक ये इस्लामी तालीमात हैं कि एक मुअय्यन मिक़दार दौलत की वो किसी शक्ल में इंसान के पास जो हो, उस पर जब एक मुअय्यन अरसा गुज़र जाए तो इंसान को अल्लाह ताला की राह में उस पर एक शरअ से कुर्बानी करनी है, उसमें से ख़र्च करना है, जिसको ज़कात की इस्तिलाह से हम जानते हैं। एक दोस्त हमारे नदीम आलम साहब ने लंदन से ज़कात के हवाले से एक सवाल पूछा है, और ये सवाल हम मोहतरम ज़हीर अहमद ख़ान साहब की खिदमत में पेश करेंगे। ज़हीर साहब, उन्होंने ये पूछा है नदीम साहब ने कि अगर किसी ने एक कमेटी डाली है तो क्या उस पर ज़कात लागू होगी, और अगर होगी तो उसका अरसा किस तरह शुमार होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो ज़कात है उसका मकसद ये है कि पैसा और दौलत जो है वो चंद हाथों में जमा ना हो, बल्कि वो सर्कुलेट होती रहे। और दूसरा ये है कि सिर्फ़ उस पे अमीर तबका जो है वही उससे फ़ायदा ना उठाए, बल्कि उसमें जो गुरबा का हक़ है वो भी उसमें से निकाला जाए। तो ये जो कमेटी की सूरत है ये दरअसल ऐसी सूरत है जो इंसान के पास, और दूसरा ज़िम्नन ये भी कि ज़कात दरअसल जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि ज़कात उस माल पे वाजिब होती है, फ़र्ज़ होती है, लागू होती है जो एक अरसे तक अहादीस कुरान व हदीस की तालीमात की रोशनी में एक साल तक अगर वो निसाब के मुताबिक रकम या वो सोना है या चांदी है वो इंसान के पास अगर पड़ा रहे तो फिर उस पर 2.5% ज़कात अदा होती है। ये मैं माली जो ज़कात है उस पर बात कर रहा हूँ। कमेटी की जो सूरत है वो इंसान के पास माल जमा नहीं होता, बल्कि वो एक बाहमी ताउन और बाहमी इमदाद की एक सूरत है जिसमें चंद लोग इकट्ठे होके एक रकम जमा करते हैं। वो एक वक्त में एक शख्स को मिल जाती है, वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, फिर वो अगले महीने या अगले हफ्ते या अगले रोज़ फिर उतनी रकम जमा करते हैं। तो इस तरह वो बारी बारी उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो गोया जो कमेटी डाल रहे होते हैं उनमें से अगर मसलन 12 लोग हैं तो एक शख्स को वो मिलती है और 11 लोग वो अपना हिस्सा उसमें डालते हैं, जो दरअसल एक लिहाज से कर्ज़ की एक सूरत होती है, कर्ज़ हसना की एक सूरत है, जो वो इकट्ठी करके उस अपने भाई को दे देते हैं कि वो अपनी उससे ज़रूरत पूरी कर ले। तो इसमें ये चूँकि एक ऐसी सूरत है जो एक लिहाज से बड़ी अच्छी और कर्ज़ की एक सूरत है कि अपने भाई की ज़रूरत के लिए उसको दिया जाता है।
اور بعض کمیٹیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کمیٹی ڈالی اور پہلے نام نکالیے، بلکہ اس میں یہ مد نظر ہوتا ہے کہ اچھا جس بھائی کو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے اسے دے دی جاتی ہے، سارے متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس کی ضرورت جینون ہے اور اس کی فوری ہے، اس کو دے دیجئے۔ تو یہ ایک لحاظ سے قرض کی صورت بن جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ میں ایسا مال جو قرض پہ ہو، جو کسی کو قرض دیا ہو اور انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو، اس پہ علماء کا اتفاق ہے، قرآن و حدیث میں اس سے یہی تعلیم ملتی ہے کہ چونکہ وہ انسان کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گویا یہ ایک مال معلق ہے جو کسی کے پاس ہے۔ مال معلق اسے کہتے ہیں جو کسی کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے واضح طور پہ ان دونوں معاملات میں، مال معلق کے متعلق بھی، ایک جگہ یہ اخبار البدر میں الحکم میں حضور کا یہ فتویٰ شائع ہوا کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے بلکہ فرمایا کہ جو مال معلق ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اپنے اختیار میں نہیں، کسی کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اپنے قبضے میں نہ آ جائے، یعنی جب اپنے قبضے میں آئے گا تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور دوسرا، کسی نے پوچھا کہ حضور ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ رقم اس کے پاس ہے، تو کیا جو قرض دینے والا ہے اس رقم وہ نصاب کے مطابق ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ بھی لاگو ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ جو قرض دیا ہوا ہے، اور کمیٹی بھی چونکہ ایک قرض کی صورت ہے، باہمی تعاون کے لحاظ سے باہمی امداد کے طور پہ وہ دی جاتی ہے، وہ رقم دی جاتی ہے اس بھائی کو، اور انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، اس لیے اس پہ نہیں۔ ہاں اگر اس میں سے جس کی کمیٹی نکلتی ہے وہ رقم اگر نصاب کے مطابق ہو، جو ایک معین رقم ہے، اور اس پہ پھر سال گزر جائے اسی کے پاس رہتے ہوئے، تو پھر اس پہ وہ جو معین 2.5% وہ ہے وہ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ جب جی تو اس کی وہ شکل بدل گئی، وہ اس کی ملکیت کی رقم ہے، اس کے پاس ہے، آ گئی ہے اس کے پاس، جی، اور ایک سال اس پہ گزر گیا ہے، تو عرصہ گزر گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب سر یہ سوال ہمیں ڈاکٹر ریحانہ منصور صاحبہ نے پوچھا ہے، وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ نماز یا نوافل ادا کرنے کے ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو اہم بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے جو قرآن کریم میں جو وقت بتایا گیا ہے، جو مقررہ اوقات ہیں، سب سے پہلے تو نماز کو ان اوقات کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کسی شخص کی فرض نماز ہے وہ رہ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ بعد میں جب اسے وقت ملے وہ نماز کو پڑھ لے۔ لیکن اس کے باوجود بعض ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں نماز کو پڑھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اوقات مکروہہ انہیں کہہ سکتے ہیں، ناپسندیدہ اوقات انہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر طلوع فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ وہ وقت ہے جس کے اندر آپ مثلا نوافل کا ہے تو نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ اگر فرض ہیں تو اگر اس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا، اس سے مس ہو گئی ہے، تو وہ اٹھ کے بعد میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے طلوع آفتاب سے پہلے اگر شروع کر لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اس دوران اگر سورج چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ شروع کر چکا ہے تو وہ مکمل کر لے۔ لیکن پھر یہی ہے کہ اس کے بعد اس کو ادا کر لے جب اسے وقت ملے، وہ اپنی اس نماز کو مکمل کر لے۔ اسی طرح جو ظہر کے وقت اس سے کچھ دیر پہلے جب سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت بھی یہی ہدایت ہے اس کے متعلق کہ اس وقت نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، نفل بھی ادا نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک کوئی نوافل نہیں ہوتے، نوافل ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی، جیسے عرض کی کہ فجر کی نماز کی صورت میں اگر کسی شخص کی عصر کی نماز جو ہے وہ رہ گئی ہے تو وہ جو قضا ہو گئی ہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، دیر سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور وہی اصول یہاں پہ بھی ہے کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے شروع کر لی ہے اپنی نماز تو وہ اس دوران اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ اوقات ہیں جن کے اندر نماز کو مناہی ہے، ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مثلا اگر بعض نمازیں ایسی ہیں، نماز کسوف ہے، تو یہ نماز اس میں کوئی ایسی وقت کی پابندی نہیں ہے، وہ تو اس میں متعلق ہدایت ہی یہ ہے کہ جب جو ہی گرہن لگے سورج کو اسی وقت نماز ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ یعنی اس کی شرط دوسری ہے کہ جب کسوف ہوگا تو اس وقت پڑھی جائے گی، اس وقت تو پڑھی جائے گی، یہ ہے نمازوں کے حوالے سے۔ لیکن اس میں بعض دفعہ یہ بھی بات آتی ہے کہ آخر اس کی مناہی کی وجہ کیا ہے۔
تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام سے قبل بھی جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے یا شرک کرتے تھے وہ ان بتوں کی پوجا کے جو اوقات تھے یا جو پرستش کے جو اوقات تھے وہ یہی طلوع آفتاب اور طلوع غروب جن اوقات سے منع کیا گیا ہے یہ وہ اوقات تھے جب مشرکین اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو مسلمانوں کی عبادت کو مشرکین کی عبادت سے علیحدہ کرنے کے لیے بھی ان اوقات پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ ان میں نہ پڑھا جائے. اور اس کے بعد ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ کثرت سے نماز مثلا کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان کو آرام کرنا چاہیے. اور اصل اطاعت تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پڑھنی ہے اس وقت پڑھا جائے, جب بتایا کہ نہیں پڑھنی تو نہ پڑھا جائے. اطاعت اصل میں اس کے اندر اصل مقصد ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ یہ ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز کو عصر کی نماز بھی جاری رکھتے اور کوئی ان کو آرام کا وقت نہ ملتا, یا اس لیے آرام دینے کے لیے بھی کچھ اس کے اندر وقفہ ڈالا گیا ہے کہ لوگ آرام کا وقت بھی لوگوں کو ملے نماز کے علاوہ. بالکل جی. اچھا این ممکن ہے کسی کو سن کے اس سے سوال ذہن میں پیدا ہو کہ جیسے شاید نمازوں کے اوقات ہیں کوئی ممنوع, تو تلاوت کا بھی کوئی ایسا وقت, تلاوت کے تعلق میں کوئی ایسی ممانعت ملتی ہے؟ قرآن کریم یا حدیث کی روح سے ہمیں کوئی ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ملتا کہ قرآن کریم کی تلاوت کسی وقت منع ہے یا نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے یہی ہے کہ وہ جب بھی دل کرے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے. جب میسر ہو تو انسان تلاوت کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ سر, جزاکم اللہ. خاصا ایک سوال میرا خیال ہے کافی تفصیل طلب ہوگا اور تفصیل پہ اس سے ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ بعض دوستوں سے یہ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا یا یہ سوال کیا کہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے جو چیزیں حرام ہیں ان کے متعلق حرمت کا لفظ آیا ہے, لیکن اسلام شراب کی حرمت کے متعلق اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے مطابق واضح الفاظ مثلا قرآن میں نہیں ملتے. تو اس حوالے سے اگر آپ جو ہے وہ پوری وضاحت فرما دیں. جی, پہلی سب سے بنیادی اور اہم اور ضروری بات تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں قرآن کریم کا نزول ہوا اس معاشرے میں اگر ہم جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس قدر شراب کے رسیات تھے, اس قدر شوقین تھے کہ انہوں نے قسمہ قسم کی شرابیں بنائی ہوئی تھیں اور مختلف اوقات کے لیے مختلف شرابیں تھیں اور مختلف ان کے نام تھے. کثرت سے عربی میں شراب کے ناموں کا ذکر ملتا ہے. تو گویا شراب ان کی بہت پسندیدہ ایک چیز تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی قوت قدسیہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اور صحابہ کی اطاعت کا بہت بڑا ایک نشان جو شراب کی حرمت کے تحت سامنے آیا. اگر ایسی بات ہوتی کہ جس طرح کے آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شراب کی حرمت اس طرح نہیں واضح, اس کے الفاظ اس طرح نہیں ہیں جس طرح کے باقی چیزوں کے ہیں, تو یہ سوال یقیناً وہ لوگ پہلے اٹھاتے جو اس بات کے اس قدر رسیات ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود جب اس کی حرمت ہوئی ہے تو احادیث میں واضح طور پہ حرام کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضور نے فرمایا کہ کلو شرابن, ہر ایسی پینے والی چیز جو جس میں نشہ ہو فہو حرام. تو ہر چیز کو حرام کے لفظ سے حضور نے یاد فرمایا. اب صحابہ کا رد عمل جو ہے اس قدر ہے کہ اس وقت بعض ذکر آتا ہے کہ بعض محفلیں شراب کی لگی ہوئی تھی, لیکن جب آواز پڑی ہے کہ شراب کی حرمت ہو گئی ہے تو ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا, ایک بھی ایسا واقعہ نہیں آتا کہ شراب کی حرمت کے الفاظ تو پتہ کر لیں کیا ہے, بلکہ یہ آتا ہے کہ اس روز مدینے کی گلیوں میں جو نالیاں تھے اس میں شراب گلیوں میں بہہ پڑی. اس قدر انہوں نے اس طرح مٹکے توڑے اور اس کو بہایا. تو یہ پھر ان پہ اتنا واضح تھا اس چیز کی حرمت اور اس کی ناپسندیدگی اتنی واضح ہو گئی کہ احادیث میں آتا ہے جو کہتے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری, اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے اس میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جن میں خاص طور پہ حضرت عبداللہ کا ذکر آتا ہے جو حضرت جابر کے والد تھے.
جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آج میرے حضور ایک ایسا بندہ حاضر ہوا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ پھر مجھے تو زندہ کر کے بھیجے تو میں پھر تیری راہ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں اور یہ قیامت تک سلسلہ جائے۔ تو اس قسم کی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ خوشنودی کا اظہار کیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے صبح کے وقت اس دن شراب پی تھی اور وہ جنگ احد میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اب یہ چیز اس وقت چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جنگ احد کے بعد شراب کی حرمت ہوئی ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے نزدیک اس کی ناپسندیدگی یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس عجیب بات ہے کہ جس دن وہ لوگ شہید ہوئے انہوں نے شراب صبح پی اور شہادت کا مرتبہ پایا، اور ان کی اس ناپسندیدگی کے باوجود، اس ناپسندیدہ چیز کے استعمال کے باوجود ان کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ گویا ان کو یہ احساس تھا کہ یہ چیز حرام ہے اور ناپسندیدہ ہے، یعنی بعد میں وہ اس چیز کو کمپیئر کرتے جی جب حرمت ہو گئی اس کی، جب حرمت ہو گئی کہ یہ ایسی چیز تھی جو حرام قرار دی گئی، لیکن اس وقت میں چونکہ نہیں تھی اس لیے وہ عظیم مرتبہ ان کو ملا۔ تو گویا ان کو اس چیز کی حرمت کا پوری طرح احساس تھا۔ یہ ایک تو بات ہوگی، اور دوسرا میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ قرآن کریم نے اس کے کیا الفاظ اس کی حرمت کے لیے بیان کیے ہیں۔ آیا اس پہ ایسے ہیں کہ وہ ہم کہہ سکیں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے یا کوئی پوری طرح؟ اب سب سے پہلے قرآن کریم نے سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں، شراب اور جوا، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کے نفع کے سامان بھی ہیں اس میں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے، اس لیے اس سے اب اس کی میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے خدا تعالیٰ کی کہ کیوں، اس لیے کہ اس میں کچھ نفع کے سامان تھے، کچھ ضرورت کے سامان تھے جو آئندہ زمانے میں بھی ہونے تھے، اس لیے یہ توجہ دلائی کہ اس میں کچھ نفع کے سامان ہیں، اسی حد تک رہنا ان کے فائدے کے تک، اس سے 1 انچ بھی آگے جاؤ گے تو ہلاکت ہے، کیونکہ اگلی آیت جو سورۃ مائدہ میں آئی ہے اس میں اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایک چیز کھولی ہے اس میں کہا کہ یہ فرمایا کہ یہ نجس ہے، کس کو؟ شراب، جوئے اور ازلام، یہ جو جو وہ فال نکالتے تھے، اس کے متعلق فرمایا رجسن، یہ گند ہے پوری طرح، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فجتنبوہ، اس سے بچو، اور فرمایا لعلکم تفلحون، اس سے بچو گے تو فلاح اور کامیابی تمہیں ملے گی۔ پھر فرمایا کہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغاوت، بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اور کہا کہ وہ تمہیں اس کے ذریعے اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم اس سے روک سکتے ہو؟ اب یہ ساری 6-7 جو باتیں ہیں ساری وہ ہیں جو اس میں سے کوئی ایک بھی بتائیں جو اسلام یا ایمان کے قریب ہے، بلکہ ہر وہ بات ہے جو ایمان اور اسلام سے دور لے جانے والی ہے۔ تو اس میں واضح طور اسے نجس کہا، نجسن، گند کہا، عمل شیطان کہا، اس کے ذریعے تم بربادی حاصل کرو گے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے اللہ کے ذکر سے تم رک جاؤ گے، اس کے ذریعے جو نماز سب سے بنیادی چیز ہے جس کے متعلق کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، صلی اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو یہ ساری چیزیں ہیں دوسرا اس کو چھوڑنا جو کفر قرار دیا، تو یہ چیزیں جب چھوڑو گے، اور یقینی بات ہے کہ جب انسان اس قسم کی چیز کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ، تو یہ ساری چیزیں برائیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی حکمت جو قرآن کریم نے اس کو صرف حرام کا لفظ نہیں استعمال کر دیا، بلکہ کھول کے اس کی ایک چیز کو اس لیے بیان کیا کہ اس میں کچھ نفع کی بات ہے جس سے تم لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ چیز ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ایلوپیتھی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، ہومیوپیتھی میں بھی ایک مقدار میں استعمال ہو رہی ہے وہ، اور وہ ان کا لازمی حصہ ہے، اور انسانی صحت، جان بچانے کے لیے، انسانی صحت کے لیے اور جان بچانے کے لیے یہ ضروری امر ہیں۔
اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں مثال کے طور پہ خوشبو ہے، عطر وغیرہ، عطر تو نہیں، یہ پرفیوم وغیرہ جو ہیں یہ محفوظ ہی الکوہل میں رہ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں چونکہ انسانی ضرورت کے لیے آئندہ زمانے میں پیش آنی تھی، اس لیے کہا کہ یہ ہے برائی. اس کی اتنی کھول کے برائی بیان کی کہ واضح ہو گیا کہ یہ اس سے زیادہ حرام چیز ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کو تباہ کر دینے والی ہے. تو اس کے بعد کوئی رہ نہیں جاتا اس میں کوئی کنفیوژن یا کوئی ابہام. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو ہم طب میں استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق حضرت صاحب کا ایک ارشاد ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. جی ضرور. حضرت خلیفۃ مسیح رابع فرماتے ہیں یہی جو کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں حرام و حلال کا ایک دائمی اصول بیان فرما دیا کہ وہ چیزیں جن کے استعمال سے فائدے زیادہ ہیں نقصانات کم وہ حلال ہیں، اور وہ چیزیں جن کے فوائد بھی ہیں مگر نقصانات زیادہ ہیں وہ حرام ہیں. الکوہل اگر پیا جائے تو نقصان دہ ہے، اس لیے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، لیکن طب میں الکوہل کی غیر معمولی اہمیت ہے. اس کے علاوہ اگر عطر کے طور پر الکوہل کے محلول میں خوشبو ملا لی گئی ہو تو جتنا چاہو کپڑوں پہ چھڑک لو، ناممکن ہے کہ نشہ پیدا ہو. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو چیز نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے، تو اس کو بھی حضور نے واضح کر دیا کہ عطر جتنا مرضی چھڑک لو. اسی طرح ہومیوپیتھی دوائی جتنی مرضی استعمال کر لو آپ کو نشہ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ چونکہ نشہ نہیں ہو رہا اس لیے وہ جائز ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی حرمت اور جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں شراب تو انسانی شرم، حیا، عفت، عصمت کا جانی دشمن ہے. انسانی شرافت کو ایسا کھو دیتی ہے کہ جیسے کتے بلے گدھے ہوتے ہیں. اس کو پی کر بالکل انہی کے مشابہ انسان ہو جاتا ہے. تو اتنا واضح باتیں ہونے کے باوجود اب کون چاہے گا کہ اس کو میں اس کی حرمت میں کوئی کوئی ابہام پیدا کر کے اس سے کوئی فائدہ اٹھا لوں. میں سمجھتا ہوں کہ سور کو حرام کہا اور اسی طرح اور چیزوں کو جو حرام کہا ان کے ساتھ حرام کہہ کے چھوڑ دیا. اس کو تو اس کی حرمت اتنی واضح کی ہے کہ تاکہ پوری طرح کھل جائے کہ یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ چیز. اور اس کا عملی اظہار جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جن لوگوں کے پاس اسلام آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، صحابہ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کا عملی نمونہ ساری زندگی کا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کو حرام کے طور پر ہی جانا اور سمجھا اور عمل کیا. تو پھر آج یہ بحثیں اٹھانا اور یہ سمجھنا اور کسی ایسے معاشرے سے متاثر ہو کے اب تو وہاں بھی دیکھنا چاہیے خاصا اور کہ ان معاشروں میں بھی یہ بحثیں اٹھ رہی ہیں اور روز یہ اٹھتی ہیں کہ ان کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں قانونی طور پر ہمیں اپنے معاشرے میں اس پر پابندی لگانی چاہیے، اس کے نقصانات اس قدر ہے کہ معاشرہ جو وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں ایک حد تک چونکہ انہیں یہ علم ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ ہے، انہوں نے ایج لیمٹ جو ہے اس کی پابندیاں رکھی ہوئی ہیں کہ آئیڈینٹی شو کرے، اس کے مطابق کوئی اپنی ایج بتا کے پھر یہ لے. اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اب یہ عام ڈسکشن ہر جگہ ہوتی ہے اور اس کے فیکٹس اور فگرز جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں اب ڈرائیونگ میں دیکھ لیں کہ وہ اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو، رات کے وقت آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی یوں بھی ہو تو یا کہیں ٹکرا جائے تو سب سے پہلے وہ آپ کو چیک کرتے ہیں اور اس کو جرم قرار دیا گیا ہے کہ یہ اگر کوئی ایسا کرے اس قسم کی بات. اور اگر حافظ صاحب بھی اس پہ بتا سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں جو روز مرہ نظر آتی ہیں چیزیں ایسی. آج کل ایک عجیب میں نے چیز دیکھی، کل اخبار دیکھ رہا تھا، وہاں پہ خبر آئی ہے اس کے اندر، اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ایک شراب تیار کی گئی ہے جس میں الکوہل نہیں ہے اور مسلمانوں کی ترغیب دلائی گئی ہے. اس کے اندر ایک فیسٹیول تھا، لندن میں وہ فیسٹیول ہوا ہے اور ایک جرمن شیف نے وہ شراب تیار کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وائن تیار کی ہے، انگور کے رس سے تیار کی گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے. اور کہتے ہیں کہ اس اسٹال پہ مسلمانوں کا بہت زیادہ رش تھا اور لوگوں نے اس کو بڑے شوق سے پیا کہ اس میں الکوہل نہیں ہے. تو ایسے ہی شراب کے متعلق کیا ہے، کیا اس میں کوئی اثر تھا؟ اس میں حافظ صاحب، وسیم صاحب، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں
تو یہ چیز موجود ہے. جزاک اللہ, آپ نے وہ مجھے توجہ بھی ہو گئی کہ یہ بھی ایک پہلو تھا کہ ایک حصہ اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نبیذ تیار ہوتی تھی, اور وہ نبیذ مختلف چیزوں سے, مثال کے طور پہ کھجور کو بھگو دیتے تھے, جب وہ نرم ہو جاتی تھی تو اس کا شربت سا بنا لیتے تھے, انگور کے رس کو وہ نکال کے رکھ لیتے تھے, اور چونکہ وہاں پہ وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس میں مختلف برتنوں میں یا چمڑے کے جو بیگ ہوتے تھے اس میں وہ مشکیزیں ان میں وہ رکھ لیتے تھے, اور اپنے سفروں میں یا سارا دن یا 2-3 دن اس کو استعمال کرتے تھے. اسی طرح جو سے وہ اس قسم کا شربت تیار کرتے تھے. تو یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک, بڑا واضح, شہد کو پانی میں ملا کے اس کی بھی نبیذ تیار ہوتی تھی, اور اس کے لیے ایک خاص لفظ عربی میں آیا کہ جب اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نبیذ نہیں رہتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پہ جب حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جب تک ان چیزوں میں نشہ نہ پیدا ہو اس وقت تک ان میں کوئی حرج نہیں استعمال, لیکن جو ہی یہ نشہ پیدا کر دے تو یہ حرام ہو جاتی ہے. وہی چیز جو شربت ہے, جو رس ہے, وہ جب اس میں نشہ پیدا ہو گیا تو وہ حرام ہو. اب یعنی ممانعت جو ہے وہ نشے سے ہے, نہ وہ انگور سے ہے نہ کھجور سے ہے, اس کا جوس ویسے بھی لوگ اگر پیتے اس لیے جو انہوں نے بنائی ہے اس میں یہ جو الکوہل فری کوئی ایسا شربت, کوئی مشروب بنایا ہے تو عام مشروب کی طرح, بے شک وہ انہوں نے انگور کے رس سے بنایا ہے, اگر اس میں نشہ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہیں کی جو کہ حرام ہے اسلامی نقطہ نظر سے, شریعت اسلام نے جس کو حرام قرار دیا, تو اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں. پھر اس میں اس لفظ سے ہمیں بحث نہیں, کیونکہ وہ پھر شراب نہیں ہے جس کی حرمت کی بات ہے. اگر وہ اس میں نشہ نہیں پایا جاتا اور معمولی سی مقدار بھی نہیں پائی جاتی, بالکل, کیونکہ یہ بحثیں بھی اٹھتی ہیں پھر کہ اس میں اس کا والیوم کیا ہے, اس میں کتنے پرسنٹیج ہے. جی بالکل. تو اس کے متعلق قرآن کریم اسلام کی حدیث میں یہ واضح ہدایت ہے, ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام. اس لیے اگر کسی قدر بھی اس میں یہ شائبہ بھی pایا جاتا ہے کہ اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو مرضی وہ دعویٰ کرے کمپنی, ہمیں اس میں اس رسک میں پڑھ کے جو ہے اس تک نہیں جانا چاہیے اور اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے. اور ہزار نعمتیں ہیں, تو ایسی ضرورت کیا ہے کہ ایسے شبے کی جگہ پہ یہی انگور کا جو شربت ہے, یہاں پہ جو مختلف قسم کے انگور ہمارے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, بعض سرخ ہیں, بعض سیاہ ہیں, بعض وہ گرین ہیں, ان کا اگر پیور ان کا رس نکال کے پیا جائے تو ایسی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے اور ایسی زبردست چیز ہے, اور فرق آتی ہے اس سے انسان میں, اور جس سے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں بالکل جو ہونے چاہیے, نہ کہ اس کے نتیجے میں تھکا ہوا انسان اسے ہوش, اس کے واقعی ہوش میں آ جاتا ہے, اس کے بحال ہوتے ہیں. اور مجھے اب اس کا معین حوالہ نہیں یاد کہ صحابہ میں سے غالباً کسی کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی, اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ اچھا بھلا سمجھدار انسان جو ہے وہ اس حالت میں کیا کیا حرکتیں کرتا ہے اور اس کو اپنی خبر نہیں ہوتی. اور یہ دیکھنے کی بات ہے عام معاشرے میں کہ اچھے بلے پڑھے لکھے جو ہے عام یہاں پہ کھو دیتے ہیں, ایک دم عجیب حرکتیں کرتے ہیں. کہ ایک ہمارے دوست تھے کوئی کام کر رہے ہیں, اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کام کرنے والے انہوں نے بتایا کہ ایک پیسنجر ان کے پاس بیٹھا ہے گاڑی میں, اگلے دن صبح اس کا فون آیا کہ میں اپنے جوتے تمہاری گاڑی میں چھوڑ گیا ہوں, اور وہ کہتے ہیں وہ خود کو گالیاں دے رہا تھا فون پر کہ میں کیسا بیوقوف آدمی ہوں, میں نے جوتے اتارے کیوں. وہ اتارے اس نے اس لیے, رات اسے خبر ہی نہیں تھی کہ میں کس حالت میں ہوں, اور پھر ننگے پاؤں چلا گیا, ننگے پاؤں گھر چلا گیا, اس وقت محسوس نہیں ہوا. تو اسلام نے جتنی تعلیمات دی ہیں دراصل تو جو بھی تعلیمات اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا فائدہ ہے, اگر کسی چیز کے عمل کرنے کا کہا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے, اور اسی کے نتیجے میں پھر پوری سوسائٹی کا اور معاشرے کا فائدہ ہے, اور ایک بہترین معاشرہ اس کے نتیجے میں جنم لیتا ہے. ناظرین کرام, وقت کے لحاظ سے ہم آج کے اس پروگرام میں غالباً کسی اور سوال پر بات نہیں کر سکیں گے, اس لیے جن لوگوں کے سوال ہمارے پاس موجود ہیں
وہ تسلی رکھیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں شامل کریں گے. مثلا سائمہ شیخ صاحبہ نے ٹیکساس امریکہ سے سوال بھجوایا تھا. عفت مبارکہ صاحبہ نے نیو جرسی امریکہ سے. اسی طرح ماجد جاوید صاحب، شیخ عارف محمود صاحب، موسیٰ رحمان صاحب پاکستان سے، سہیل ریاض صاحب، شازیہ عزیز صاحبہ کینیڈا سے. تو آپ سب کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. جس ترتیب سے ہم نے یہ موصول ہوتے رہے، ہم نے وہ جمع کیے، انشاءاللہ اسی طرح ہم ان کو شامل کرتے رہیں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.